तूने नमाज पढ़ के सरे दश्त करबला कहता है कौन सिर्फ इरम ही खरीद ली, कहता है कौन सिर्फ इरम ही खरीद ली। शब्बीर तेरे आखिरी सजदे की जर्द से सांसें उखड़ रही हैं अभी तक यजीद की। मुख्तसर कलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत। गुले गुलशने पंजतन मार डाला, गुले गुलशने पंजतन मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। इमामत का दूसरा चराग मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। मोहम्मद का वो लाडला मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। है फातिमा का नूरे नज़र मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। मोहम्मद की पुश्त का सवार मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। मेरे भाई को बेखता मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। लाइनों ने शाहे ज़मन मार डाला, जनाबे इमाम ज़मन मार डाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब फरहत अब्बास साहब का कलाम। जहाँ में सिलसिले चश्मे तर हुसैन का है, जहाँ में सिलसिले चश्मे तर हुसैन का है अश्क लोगों के मगर असर हुसैन का है अश्क लोगों के मगर असर हुसैन का है। ये मस्जिदें जो हैं आबाद आज सजदों से, ये मस्जिदें जो हैं आबाद आज सजदों से। तेरा करम सही मौला समर हुसैन का है, तेरा करम सही मौला समर हुसैन का है। शेर देखिए कि हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज़, हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज़, फिर इसके बाद तो एक एक पहर हुसैन का। हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज़, फिर इसके बाद तो एक एक पहर हुसैन का है। शेर देखिए कि तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, अब आके देख सारा नगर हुसैन का। तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का है। और शेर देखिए कि यहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, यहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का। अल्लाहु अकबर। यहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का है। उन्होंने जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम पर शेर कि उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे उनको पता था बेसर हुसैन का है। उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे उनको पता था बेसर हुसैन का है। और मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, ये चुप ज़रूर खड़ा है मगर हुसैन का है, ये चुप ज़रूर खड़ा है मगर हुसैन का है। शेर के है जच रही मुझे अपने लिए यही तकसीम, है जच रही मुझे अपने लिए यही तकसीम, ये दिल अली का हुआ और सर हुसैन का है जच रही मुझे अपने लिए यही तकसीम, ये दिल अली का हुआ और सर हुसैन का है। मेरा परिंदा दिल मारा मारा फिरता रहे, मेरा परिंदा दिल मारा मारा फिरता रहे, पलट के आएगा फरहत अगर हुसैन का। सलावत।
صل على محمد وآل محمد محمد وعدل آ جائیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاں پڑھ دیجیے پڑھیے پڑھیے. جب اور اکیلا وہ شاہ عرب جب اور اکیلا وہ شاہ عرب کے مجرا کیا عباس نے تب روکے کی عرض کے ہم جاتے ہیں اب
شین کی عرض کے تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ بھائی عباس کمر میری نہ توڑے جاؤ شین کی عرض کے تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ بھائی عباس کمر میری نہ توڑے جاؤ کام آئے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ صلی علی محمد و آل محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے عطیہ کیجیے قبرستان میں دفن تمام مومنین مومنات اپنے ہمارے مرحومین جمیع محبان اہل بیت تو دنیا سے ہیں صلی علی محمد فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے جہاں گرامی ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اسلام میں
اور بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کہیں اگر کوئی مرحلہ ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو فتح اس کو پہلے سے ہی بتا دی جاتی ہے کہ جس کے پاس سامان جنگ، طاقت، قوت، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اسلحے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کی فوج بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی قوت بہت ہوتی ہے، اس کے پاس لڑنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ بہترین ہوتے ہیں، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ جنگ تو بس 2-4 دن کی جنگ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں یہ جنگ ختم ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید نے جنگ اور فتح کو بھی بدل کے رکھ دیا کہ فتح جسے تم سمجھتے ہو، جنگ جسے تم سمجھتے ہو کہ کامیابی مل گئی، وہ اصل میں کامیابی ویسی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ حقیقت فتح کچھ اور ہے، حقیقت کامیابی کچھ اور ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جنگ جس موقف اور جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ پورا کر لیتا ہے فریقین میں سے کوئی بھی تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اگر وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا ہے تو بظاہر تو اس نے جنگ جیت لی ہوگی لیکن بباطن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر کہ جب تمام تر جنگوں کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یعنی خیبر ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے اور بڑی گھمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، وہ جنگیں کہ جن میں آسمان سے تلوار نازل ہوئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ملک آیا، وہ جنگ کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، وہ جنگ کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری، وہ جنگ کہ جس میں نے پہلی کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ بے سر و سامانی والی جنگ ہے کہ 313 کے پاس تلواریں بھی نہیں، لڑنے جو گئے ہیں تو ان کے پاس درخت کی شاخیں ہیں، خرمے کے درخت کی شاخیں ہیں، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے۔ 313 کے پاس اگر دیکھا جائے تو 13 تلواریں، 369 گئے ہیں لڑنے کے لیے، 2 گھوڑے اور 2 اونٹ ہیں، تو اس کیفیت میں اگر جنگ جیت گئے اور کافر اور اسلام کا مقابلہ جب ہوا اور اگر اسلام فتح یاب ہو گیا تو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے فتح مبین دے دی، مگر یہاں نہیں کہا گیا کہ فتح مبین دی گئی ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ فرشتے بھی بھیجے تھے تم نے، ملک بھی بھیجے تھے، امداد بھی کی تھی، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بدر کی لڑائی وہ لڑائی ہے کہ جس میں ابھی تو منافق کا منہ بھی نہیں دکھائی دیا تھا، ابھی تو پہلی جنگ تھی کہ جس میں یہ کامیابی مل چکی اور آپ فتح یاب پلٹ کے آئے ہیں، تو اب بیان کرنا چاہیے تھا قدرت کو، لیکن نہیں ہوا۔ تو اب اس کے اوپر ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ حدیبیہ کی جنگ، حدیبیہ کی صلح فتح مبین بن گئی، جبکہ وہ نہیں بن سکی۔ تو اگر آپ تقابل کریں گے تو وہاں ابھی جنگ کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے، جنگ ہوگی ابھی، پھر کافر پھر پلٹ کے آئے گا اور احد میں پھر لڑے گا اور خندق میں پھر لڑے گا اور پھر اس کے بعد حنین تک لڑتا رہے گا، لڑے گا، لیکن ابھی جنگ صرف سپاہیوں کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اصول جس کے کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہے جنگ میں۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں نے یہ طے کر دیا کہ اسلام نے اصولی طور پہ کامیابی حاصل کر لی۔ جب اصولی کامیابی مل گئی تو قدرت نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قاتل کو، دشمن کو قتل کر دیں، مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کا ہدف ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور آج تم نے وہ حاصل کیا ہے، لہٰذا آج تمہارے ہاتھ پر ہم نے فتح مبین دی۔
ایک صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی اس سے محمد ایک و آل اسلام کا محمد. موقف اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ کافر کا قتل کیا جائے، بلکہ اس ذہنیت کو ختم کر دینا ہے. یہ مقصد جنگ ہے، یہ مقصد صلح ہے. ہر آن کوشش یہ نہیں ہے کہ کفر کا صفایا ہو جائے، نہیں، کوشش یہ ہے کہ کفر کی ذہنیت کو ختم کر دیا جائے. تو آپ اگر دیکھیے تو یہ ایسی فتح تھی کہ جس نے کافر کے ہاتھ بھی باندھ دیے، یعنی اب جنگ نہیں ہوگی کیونکہ اب صلح ہو چکی ہے، اب تلوار نہیں چلے گی کیونکہ اب صلح ہو چکی ہے. اور 1 سال، صرف فقط 1 سال ایسا ہوگا کہ نبی کو پلٹ کے جانا پڑے گا اور حج نہیں ہوگا، خانہ کعبہ تک نہیں پہنچیں گے. حالانکہ تقصیر کریں گے، حالانکہ ارکان حج کو بحکم خدا جو بتایا گیا ان کو تو پورا کریں گے، قربانی بھی دیں گے، لیکن ابھی پلٹ جائیں گے مکے کے باہر سے. ایک بار کا پلٹنا قیامت تک کے لیے حج کے راستے کو کھول دے گا. یہ ہے اصل میں فتح، کہ جہاں اصول اتنا بھرپور سامنے آئے گا کہ اب کافر کی ہمت نہیں ہے کہ حج کو روک سکتا ہے. پہلے تو روک سکتا، اگر جنگ کرتا رہتا تو پھر لڑتا. اگر حدیبیہ کے موقع پر بھی جنگ ہو جاتی تو ابھی بھی حج کا تو موقع نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ابھی کئی سال اور لڑتے. لیکن یہ صلح ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب ہر سال مسلمان آئے گا اور حج کرے گا، خانہ کعبہ تک پہنچے گا. تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس ذہنیت کو کھروچ کے نکال دینا ہے کہ جو اسلام کے خلاف چل رہی ہے. ان شخصیت سے لڑائی نہیں ہے بلکہ اس ذہنیت سے لڑائی ہے کہ جس میں اسلام کامیاب ہو گیا. جب کامیاب ہو گیا تو خدا نے خود اعلان کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اسی طرح کی بین ایسی ہی کیفیت اب اسلام کے فروغ کی نہیں ہے. اسلام پھیل چکا ہے لیکن پیشن گوئی یہ پیغمبر ہے، سرور عالم نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ بین یہی صورت ہوگی دین کے دفاع کی. دین کے فروغ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک موقع آئے گا جب میرا بیٹا یہی کام انجام دے گا اور اس وقت بھی فتح مبین اس کو مل جائے گی. کیسے ملے گی؟ یہ فتح مبین کیوں کر ملے گی؟ بظاہر تو امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ صلح کی ہے تو اتنا انتشار تھا کہ معاذ اللہ آپ سے بے ادبی کی جاتی تھی، برا بھلا منہ پر کہا جاتا تھا. السلام علیکہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ایسے انداز میں ان سے مخاطب ہوتے تھے. تو دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ امام حسن نے جنگ صلح کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کی نظروں میں اسلام کو معاذ اللہ زندت دی. لیکن یہ فتح مبین وہ تھی کہ جس نے ایک اور اعلان کر دیا. اب تک شریعت میں بڑی ملاوٹیں کی گئی تھی، بہت اس کو ملا دیا گیا تھا. اب غور کیجئے گا کبھی کہ جو اب تک کے فرما روا تھے، جو اب تک کے خلیفہ تھے، ان کی سیرت کو شریعت کا جز بنا دیا جاتا تھا. انہوں نے کچھ کہا اور انہوں نے جو کیا تھا اسی کو سیرت کا جز بنایا گیا. اور اس کی سب سے بڑی اچھی مثال یہی ہے کہ جس وقت تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا اس وقت یہی شرط امیر المومنین کے سامنے رکھی گئی کہ آپ شیخین کی سنت پر بھی عمل کریں گے، اللہ کی سنت پر، رسول کی سنت پر اور شیخین کی سنت پر. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ کون سی سنت ہے؟ اللہ اور رسول کی سنت پر جو شخص عمل کر رہا ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جزو دین بنا دیا گیا ہے. یہ انقلاب پیدا ہو گیا بعد رسول. اب جب اس کیفیت کو آپ اس کے بعد دیکھیں گے تو اب حاکم کے اعمال اور حاکم کی کرتوتیں جزو اسلام نہیں بن سکتی. یہ نہیں ہو سکتا. اس صلح نامے نے یہ آزادی دے دی، یہ حقیقت سامنے آیا کر دی کہ اب یزید سے پہلے والوں کے اعمال تو ہو سکتے ہیں کہ جن کو دین کا جز بنا دیا جائے،
بعد یزید کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اعمال کو دین کا جز بنایا جا سکے، اور اس کی تمہید کا نام ہے صلح امام حسن علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مثلا تراویحوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، تو تراویح ایک نئی طرح کی پیروڈی پیدا کر دی گئی کہ جس کا کوئی دین میں حصہ نہیں تھا، کہیں اس کا تک نہیں تھا، نہ پیغمبر نے کبھی پڑھی، نہ پہلے خلیفہ نے پڑھی، دوسرے خلیفہ کے دور سے شروع ہوئی، ان کے اعمال کو دین کا جز بنا دیا گیا۔ اس طرح کے کام بہت کیے، ایک نہیں ہے، بہت ہے، میں نے مثال دیا۔ لیکن بعد یزید یہ کام کرنا ناممکن ہو گیا، اس لیے کہ امام حسن نے جو پہلی شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے، سنت صحابہ پر، سنت خلفاء کا کہیں نام نہیں لیا امام حسن۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ اب تک جو کام ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا، فقط اور فقط قرآن اور رسول کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ یہ کھلا اعلان تھا امام حسن کا، اور اس نے باطل کو بے نقاب کر دیا، اور اس باطل کو بے نقاب کرنے میں جو عمل انجام دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے امام حسن نے کہ یہ باتیں سننی پڑیں، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، لیکن امام نے دین کے دفاع کے لیے اس کو برداشت کر لیا کہ جو بھی ہو، یہ ہم کو جو بھی کہیں، ہم نے باطل کو بے نقاب کر دیا ہے، اب دین بالکل واضح ہو گیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ امام حسن نے 10 سال کی مہلت باطل کو دی تھی۔ امام حسین کا جب دور آیا ہے تو بات ہی بدل گئی، اور بات ایسے بدلی کہ امام حسین نے ایک ایسی خط کھینچ دی ہے کہ یا تو تم حسینی ہو اور یا پھر تم یزیدی ہو، اب بیچ کی کوئی راہ نہیں چھوڑی ہے کہ اب کوئی شبہ رہ جائے، کوئی خیال ہو کہ نہیں میں ادھر بھی ہوں اور میں ادھر بھی ہوں، نہیں۔ ایسا خط امام حسین نے کھینچ دیا اس کے بعد کہ اب بالکل باطل اور حق واضح ہو گیا، اب جس کو جو پسند ہو وہ اختیار کرے۔ اسی انتشار کا نتیجہ آپ ابھی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا وہ بوجھ بن گیا ہے یزید کہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارا نہیں، اور جن کا وقتوں نے انعام لیا تھا وہ اس کے ساتھ، مگر وہ اپنے ساتھ اس کو لگانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ امام حسن فتح یاب ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی ایک محمد۔ ہوتا ہے دستاویزی کامیابی اور ایک ہوتا ہے عملی کامیابی۔ کربلا کو فقط کربلا میں دیکھنا ٹھیک نہ ہوگا، کربلا کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ بڑے بھائی نے کربلا کی بنیاد رکھی اور تعمیر محل کربلا امام حسین نے کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بلو پرنٹ امام حسن کا تھا اور تعمیر امام حسین۔ امام حسن کے دور میں مزدور نہیں تھے، کاریگر نہیں تھے، کام کرنے والے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، تو امام حسن نے اتنا ہی کیا کہ جتنی ان کے پاس موجود تھی۔ مردم شماری اگر کی جائے تو بہت کم لوگ تھے، تو امام حسن نے یہی راستہ اختیار کیا کہ میں تیاری کرنے جا رہا ہوں، آج میں ایمان کے اس گھر کو بنانے کے لیے تیاری کر کے جا رہا ہوں، کل میرا بھائی آئے گا اور وہ اپنے خون کے گارے سے اس گھر کو بنا کے رکھے۔ یہ ہے اصل میں کامیابی کہ جہاں اصول امام میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوا، اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، اور حق کا پرچم اسی وقت بلند ہو گیا، اور اس کے بعد حسین نے آ کر بیعت کی لاش کو ایسا رونق دیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بس عزیزو، وقت کم ہے۔ امام حسن علیہ السلام واقعی مظلوم تاریخ بھی ہیں اور مظلوم زمانہ بھی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، اور آپ اس کو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ جتنے ائمہ مدینے میں رہ گئے، جن کی حیات طیبہ کا آخری دور مدینے میں گزرا،
تو وہ اپنے وطن میں رہ کے بے وطن رہے۔ جنہوں نے ہجرت کی، جو چلے گئے، جو کسی سبب سے بلائے گئے، جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جو اپنے وطن سے دور تھے، چاہے وہ طوس میں ہوں، چاہے وہ قادمین میں ہوں، چاہے وہ سامرے میں ہوں، ان ائمہ کو حالانکہ عالم غربت میں شہید کیا گیا، لیکن آج اگر آپ جائیے تو واقعی ان روضوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی آپ جنت میں آ گئے، آپ وہاں آ گئے کہ جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہر امام کی قبر ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہائے افسوس کہ جب ہم مدینے کی قبروں کو دیکھتے ہیں تو جیسی ہماری یہاں کی قبریں ہیں، اس قبرستان کی ویسی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو ایک کتبہ لگانے کی گنجائش ہے، یہاں پر آ کر فاتحہ پڑھنا، سلام کرنا، اس کی گنجائش ہے۔ ہائے افسوس کہ جنت کا سردار ہو اور اس کی قبر ویران کر دی جائے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں کہ زندگی کے مصائب ہیں، حیات طیبہ کے بعد اتنے سخت مصائب ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عزیزو، جب ان کے لیے کہتے ہیں کہ چلو، اور ان دشمنان دین سے آ کر کم سے کم اپنا احتجاج کر کے اعلان کرو کہ تم امام حسن کی قبر کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے لوگ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے کچھ لوگ نکلتے ہیں جن کو لے کے جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی جاتے جاتے بھی انکار کر دیتے۔ کیا محبت ہے آپ عاشور کے دن ایک دن کی چھٹی لے سکتے ہیں، مگر امام حسن کی قبر کی تعمیر نو کے لیے سال بھر میں ایک دن کی چھٹی نہیں لے سکتے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں، ان کے لیے نہیں لے سکتے۔ اور ایک امام نہیں، 4 امام دفن ہیں، 12 ائمہ میں سے 4 جہاں دفن ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ ویسے ہی بے وطن ہے وہ، ویسے ہی اسی کیفیت میں ہے، چاہے امام سجاد کی قبر ہو، چاہے امام محمد باقر کی قبر ہو، چاہے امام جعفر صادق کی قبر ہو، کیفیت وہی ہے۔ اور کہیے تو کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو مجلس کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دکھ رہا ہے آپ کو فائدہ، کچھ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، کچھ آپ کو مکان زمین مل جاتی ہے؟ نہیں، سارا فائدہ وہاں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں۔ یعنی اگر یزید آج حکومت میں ہو تو کیا آپ اس کا احتجاج اس کے خلاف نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے ذرا توجہ دیجیے کہ وہ قبر امام حسن کہ جس پر ملائکہ آتے ہیں، جس پر انبیاء آتے ہیں، جو رسول کا لخت جگر ہے، اگر وہ ویران پڑی ہے تو اس کے اوپر اگر قبہ بن جائے گا، روضہ بن جائے گا تو کیا مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس زہر دغا دیا گیا ہے اور امام کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو گر رہے ہیں تشت میں، اور امام حسین پاس میں ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ بھائی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اے بھیا، آپ کو کس نے زہر دیا ہے بتائیے؟ اور امام حسن کہہ رہے بھائی اگر میں بتا بھی دوں تو تم کیا کرو گے؟ اے بھائی، کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے اوپر اتنا اثر تھا کہ گریا کر کے دونوں بھائی بڑی دیر تک رازداری میں روتے رہے، اور اس کے بعد امام حسن کہتے ہیں بھیا یہ مصیبت تو کوئی مصیبت نہیں ہے، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ یہ دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن آپ پر مصیبت آئے گی۔ اے بھائی دیکھیے آپ موجود ہیں، اے میرے بھیا میری بہن موجود ہے، اے میرے بھیا میرا عباس موجود ہے، اے میرے بھیا مجھے کبھی غسل و کفن دیا جائے گا، اے بھائی میرے جنگ نہ کیجیے گا، مجھے دفن کر دیا جائے گا، لیکن آپ کی جب شہادت ہوگی ارے کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک بیٹا ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور بیڑی ہے، اور وہ کیوں کر اپنے بابا کو دفن کرے۔ لہذا یہ ایسے ہی قافلہ چلا گیا قافلہ۔ اور اس کے بعد بنی اسد کے کچھ لوگ آئے
जिन्होंने ज़मीन करबला पर इन लाशों को देखा और वो पलट के गए, उनकी औरतों ने उनको गैरत दिलाई, कहा कि तुम लोग अजीब हो कि पैगंबर अकरम का बेटा यहाँ शहीद कर दिया गया, उसकी लाश है सही पड़ी है, तुमने दफन नहीं की, अगर तुम नहीं करते हो तो हम जाके करेंगे। लिहाजा इनकी गैरत के ऊपर असर पड़ा, ये आए और आकर के इन्होंने सोचा कि दफन कर दें, लेकिन दफन क्यों करें, एक एक लाश पारा पारा पड़ी थी, एक एक लाश टुकड़े टुकड़े में थी, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से दफन किया जाए। कि एक मर्तबा एक नाके पे सवार शख्स को आते हुए देखा, जैसे ही देखा ये डर गए, ये समझे कहीं अपने ज़ियाद के आदमी ना हो। वो शख्स आया और उसने सलाम किया, सलाम से पता चल गया कि ये नेक इंसान है। कहा किस लिए तुम लोग यहाँ जमा हो, कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बेगोर कफन लाशों को दफन कर दें। बस उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने दफन करने में मदद करनी शुरू की, एक एक लाश को जहाँ जहाँ दफन करना था वहाँ मदद की। आखिर में एक लाश पर आया वो, और इतना टुकड़ा टुकड़ा और पामाल लाश थी कि वो दफन करने में उसको भी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने बनी असद से कहा कि एक चटाई ले आओ, मैं सारे लाश के टुकड़े इसमें रख के दफन कर दूं। वो चटाई लाए, लाश के टुकड़ों को रखा गया और उसके बाद इसने उसको कब्र में उतारा। ये उतार चुका, जब ये कब्र को उसने बंद किया है तो एक मर्तबा तावीज़ कब्र से लिपट गया और कहता है बाबा, अरे आपके बाद हम पर क्या गुजरी, आपको पता है बाबा। और उसके बाद अपनी उंगली से अजब जुमला लिखता है, हाज़ा कब्रुल हुसैन, हाज़ा कब्रुल हुसैन कद क़ुतिला अतशाना। अरे इसको प्यासा शहीद कर दिया गया। इस दफन के बाद एक मर्तबा इसने कहा कि एक लाश अभी और है, आओ मेरे साथ चलो, वो तराई की तरफ है। लिहाजा बनी असद को साथ लेके गया और जाकर तराई पर एक मैयत को देखा कि जिसके भी टुकड़े टुकड़े थे तीरों से, जिसको जल्दी कर दिया गया था, ये लिपट गया। कहता है चचा, अरे आपके बाद फूफियों की चादरें छिन गई, हमें कैदी बनाया गया। और उसके बाद इस जवान ने उस मैयत को भी दफन किया। उसके बाद जैसे ही चलने लगा, बनी असद के लोगों ने दामन थामा, ऐ शेख, ऐ बुजुर्ग, ऐ जवान, अरे बता दे तू कौन है। कहा अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं अली इब्न हुसैन हूँ, बएजाज आके अपने शोहदा को दफन किया। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लीलीन मातम होल्ड कर देंगे, हैं? होल्ड कर देंगे। शहर मदीना, जंगल में बड़े घर को लुटा आई है ज़ैनब, है शहर
حسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کے داں آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہوں آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا اس بچی کو زندان میں سنا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ دھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ 6 ماہ کے اصغر کو بھی ڈھونڈنے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں قربت کی صلح آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ تھے آن محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بائی پر کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ تاک بھرنا شاد جو اس گھر کا اجالا ہوگے سو والا ہوگے سو والا برکت میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ حسین 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 حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموں سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہو تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ ابھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیغمبر ہے یہ، میں اس کی پھوپھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموں سے نبی ہوں، حسین 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 by reciting by Kirat for Abbasi and Muhammad Abbas. Muhammad Abbas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma